अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात। इस मौजू पे हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मीर कलाम साहब, जो एमपी हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान से। उनके साथ मौजूद हैं असदुल्ला साहब, जो एक तंजीम चलाते हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, जो यूथ ऑफ वज़ीरिस्तान, उसके वो सदर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी फरजाना अली, जो आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से। गुफ्तगू आगाज़ करता हूँ मीर कलाम साहब से। उनसे पूछते हैं कि असेंबली में क्या इन जो दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर कोई बात हो रही है? दोनों वजीरिस्तान में और शुमाली वजीरिस्तान में 2009 में जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया गया दहशतगर्दों के खिलाफ। उस तफसील में मैं नहीं जाता कि दहशतगर्द कहाँ से आए, कैसे आए, किस तरह आए और वहाँ पे किस तरह उन्होंने हमारे लोगों को मतलब वो अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन 2009 में जो ऑपरेशन हुआ राय निजात साउथ वजीरिस्तान का, 2009 से लेकर आज के दिन तक जनूबी वजीरिस्तान क्लियर नहीं है। 2014 जून 2014 में शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ ज़रब अज़ब के नाम से। तो ज़रब अज़ब के नाम से हमारा एक गांव वाला एक सादा बंदा है, वो कहता है कि ये जो अज़ब है इसको तो मैं जानता हूँ कि ये अज़ाब का लफ्ज़ है, लेकिन ये ज़रब को मैं नहीं जानता। तो लोग इसको तो जानते हैं कि ज़रब अज़ब तो ऑपरेशन शुरू हुआ वहाँ पर जून 2014 में दहशतगर्दी के खिलाफ। हालांकि ऐसा नहीं था कि हुकूमत को ये लोग नजर नहीं आते थे या यहाँ पे हुकूमत ने देखे ही नहीं थे या उनके माँ के बगैर आए थे ये लोग। बिल्कुल वो अपने कैंपों में मैसूर होकर वो लोग घूमते फिरते थे हमारे इलाके में, उसके साथ असले भी होते थे, उनके मराकज भी होते थे। लेकिन फिर भी दूसरा चारा नहीं था लोगों के पास भी। लोगों का ये भी कहना था कि ये ऑपरेशन करके इन इलाकों को साफ किया जाए, और हुकूमत की भी ये हिम्मत थी कि हमने ऑपरेशन करना है। दूसरी बात ये कि हमारी मशीयत और हमारे सब कुछ को तबाह बर्बाद करने के लिए। तो जून 2014 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमारे लोगों को 3 दिन का टाइम दिया गया कि आप 3 दिनों में वजीरिस्तान को फौरन खाली कर दे। तो 3 दिन में कैसा हो सकता है? उन लोगों के हमारे निकलने का तरीका और जिस अंदाज में रास्ते में हमारे लोगों के वो छोटे छोटे बच्चे जो जो वो प्यास और वो की वजह से वो मर गए, वो मतलब खुराक की कमी की वजह से, उस तफसील में मैं नहीं जाता। इसके बाद आज के दिन तक बाकाखेला IDPs में तकरीबन 2500 फैमिलीज रहते हैं हमारे, जो ज़रब अज़ब ऑपरेशन से यहाँ पे लाया गया है। अफगानिस्तान में हमारे मुल्क पाकिस्तान तस्लीम कर रहा है कि 6000 से जायद खानदान रह रहे हैं, लेकिन हमारी आदाद शुमार के मुताबिक 15,000 से लेकर 20,000 तक खानदान अभी भी अफगानिस्तान में रहे हैं। मैंने ये चेंज देखा है कि टारगेट का जो अंदाज था वो बदल गया। वो किस तरह बदल गया कि अभी हमारे पास लोगों को डिवेपनाइज किया। तो वो टारगेट किलर आके अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर, अपने बिस्तर पर लोगों को गोली मार के वो वापस चले जाते हैं। एक ये चेंज आया ऑपरेशन के बाद। दूसरा चेंज ये आया कि आज के दिन तक कबाइली इलाके में, स्पेशली वजीरिस्तान में, फीमेल को टारगेट किलिंग का निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन आप 4 बात ऐसे हुए कि फीमेल्स भी टारगेट किलिंग में आए हैं। तीसरा चेंज ये आया कि हमारे जितने भी बाजार थे, हमारे जितने भी मार्केट थे, हमारे जितने भी घर थे, हमारे जो भी था, उन सबको मस्मार कर दिया। ऑपरेशन उन लोगों के खिलाफ किया गया जो वहां पे पुरअमन रह रहे थे। लोगों ने ऑपरेशन सजेस्ट किया था, इसके अलावा और बात है नहीं। तो अब हम भी नहीं जानते कि अब इसके बाद क्या हम सजेस्ट करेंगे। इसके बाद के हमारे लोगों को इतने तकलीफ पहुंचाए, इतने IDPs हो गए, अपने घर बार को छोड़कर चले गए, और मालूम और नामालूम बेइज्जती हो गई हमारे लोगों की, और उनमें उनके कारोबार तबाह, उनके सब कुछ तबाह बर्बाद हो गए। आने वाले हालात जो है
اس کے لیے ایک بار پھر ایک نئی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اس علاقے میں، لیکن اس جنگ کو چلانے کے لیے بطور ایندھن ہمارے پشتون پیر قتل ہوں گے، پیر دھماکے پشاور میں ہوں گے، بنو میں ہوں گے، خیبر میں ہوں گے، وزیرستان میں ہوں گے، ڈی آئی خان میں ہوں گے، مردان میں ہوں گے، سوات میں ہوں گے. تو ہم ریاستی اداروں کو آج اتنا ٹائم ہے اس کے پاس کہ خدا کے لیے ہمارے زمین کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے لوگوں کو مزید اس ڈالروں کے جنگ کے میدان میں نہ لایا جائے. ایسے لوگوں کو لایا گیا ہے جیسے لوگوں نے لایا ہے کہ وہ لوگوں خود بھی نہیں جانتے کہ میں اسمبلی میں جا کے میرا ڈیوٹی کیا ہے، میں نے کچھ کرنا ہے یا میں نے کچھ بولنا ہے، کس ایشو پہ میں نے بولنا ہے، کس طرح قانون سازی میں نے ایسا لینا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف اٹینڈنس کے لیے آ کے اس کو زبردست میجارٹی حاصل ہے. یہاں پہ قانون سازی یس اور نو میں ہوتا ہے. ایک بار وہ اسپیکر صاحب کہتا ہے کہ یہ بل پیش کیا جائے، اس کو بالکل وہ زور سے وہ کہتے ہیں کہ یس، ہم اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ نو، لیکن ہماری آواز بہت چھوٹی ہوتی ہے اس میں. ٹارگٹ کلنگ یہ چیز ہے، اس پہ میں نے بار بار بات کی ہے لیکن کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا. مجھ پر خود حملہ ہوا، میں نے اس کو کہا کہ اس اسمبلی کا استحقاق مجروح ہوا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کسی نے سیریس بات بھی نہیں کی اس پہ. تو ہم اس حکومت سے ہم گیلا کر نہیں سکتے، ہم ریاست سے گیلا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، جو بھی کچھ ہوا ہے یا اگلے جو بھی کچھ ہوگا وہ ریاست کی طرف سے ہمارے ساتھ ہوگا. ابھی وہاں پہ نہ ایف سی آر موجود ہے، نہ تعزیرات پاکستان ہے، نہ آپ کے ساتھ پولیس ہے، نہ آپ کے ساتھ اور کوئی ترتیب ہے. وہاں پہ لوگوں کے درمیان مسئلے مسائل پیدا ہو گئے، وہاں پہ وہ مختلف خیلوں کے درمیان وہ زمینی تنازع آ گئے اور وہاں پر حل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. پورے کے پورے باجوڑ سے لے کر جنوبی وزیرستان تک پورے کے پورے قبائلی علاقے میں آج تک جوڈیشری کا جو نظام وہ لوگ کہتے ہیں وہ 2 سال ہو گئے مرجر کے تقریباً، وہ وہاں پہ ایک بھی دفتر شفٹ نہیں ہوا ہے آج کے دن تک. وہاں پہ وہ پرانے خساداروں کو لے کے آیا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے. اس کے ساتھ فوج کا پولیسنگ کا کام نہیں ہے. تو وہاں پہ کوئی بھی ایسا کام نظر نہیں آیا آج کے دن تک. ہاں ایک بات نظر آیا ہمیں، جب یہ ہم اسمبلی میں آئے پہلے اس نے وہاں پہ منرل ایکٹ جو لایا اس کو ہم نے اس پر احتجاج بھی کیا اور میں اپوزیشن کا انتہائی مشکور ہوں کہ اپوزیشن کے سارے پارٹیوں نے میرے ساتھ دیا اس میں. لیکن وہاں پہ میجارٹی بدقسمتی سے انہوں نے پاس کیا اور اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی یا قبائلی علاقے میں کسی کے نام پر زمین نہیں ہوگا وہ سارے کے سارے حکومت کے نام ہوں گے. تو قبائلی علاقہ میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو وہ سیٹلمنٹ ہوا ہی نہیں ہے آج کے دن تک. ہم ویسے ہی اپنے حدود اپنی چیزیں معلوم، وہاں پہ تو ریونیو ریکارڈ ہے نہیں ہے ان علاقوں کا. تو یہ سارے کے سارے ہمارے گھر بھی حکومت کے بل والے سے، تو ہم نے ریزسٹ کر کے اس میں تھوڑا اتنا تو وہ کر لیا. لیکن وہ جو ہمارا خدشہ تھا، وہ جو ہمارا شک تھا، وہ بالکل یقین میں اسی دن ہمارا تبدیل ہو گیا جب اس نے وہ منرل بل لایا اور اتنے تیزی سے اس کو پاس کیا کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اسمبلی میں ایسا کیسا ہو سکتا ہے. ہمارے بہت سارے، میں اس کا نام نہیں لیتا، ہمارے دوست تھے لیکن قبائلی علاقے کے ہمارے بہت سارے دوست نے رات کو مجھے فون کیا کہ آپ نے آج وہ اتنا وہ اسمبلی کا ماحول خراب کیا، اتنا سخت شدید احتجاج کیا. وہ بات کیا تھی ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مسئلہ کیا تھا. تو اس طرح کے قانون سازی یا اس طرح کی باتیں اس طرح سے نہ ایوانوں کو چلایا جا سکتا ہے نہ لوگوں کے اوپر اس قانون سازی کا کوئی اثر ہوگا. ایک ہفتے میں سب کچھ ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. نہ جرگی کی ضرورت ہوگی، نہ اضافی قانون سازی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے ہیں. وہ یہاں پہ جو قانون ہے وہ وہاں پہ لایا جائے اور عملاً اس پہ کام کیا جائے. اب بات کرتے ہیں اسد اللہ صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ان کی نظر میں یہ کیا وجوہات ہیں اس بڑھتی ہوئی لہر کی، وہاں پر
جو پیچھے ابھی ایک واقعہ ہوا ہے وہ وہاں پر یہ خود قریبی موجود تھے. تو اسد اللہ صاحب بتائیے آپ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ 4 سال بعد ڈی جی ایس پی آر نے اعلان کیا کہ ابھی 95% علاقہ کلیئر ہو چکا ہے اور آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں. حکومتی اعلان کے مطابق پھر ہماری واپسی ہوئی. جب یہاں پہ ہم آئے ہمارے لیے الگ سے وطن کارڈ بنائے گئے تھے, قومی شناختی کارڈ کے اس سے الگ ایک کارڈ بنائے تھے جو صرف شمالی وزیرستان کے لوگوں کو ایشو ہوتے تھے. پھر جب ہم یہاں پہ آئے تو 1 سال تو بہت مثالی امن رہا, واقعی بہت امن تھا, لیکن اس کے بعد پھر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بدامنی کے واقعات شروع ہوئے. گھروں کے اندر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے یہاں پہ ایکس ایم این اے جو مولانا محمد دیندار صاحب کے بیٹے کو شہید کیا, تو یوتھ آف وزیرستان کی پلیٹ فارم سے ہم نے یہاں پہ میرلی چوک میں دھرنا دیا. اور دھرنے کے بعد یہاں پہ جو سی صاحب تھے اور اس وقت پولیٹیکل ایجنٹ تھے محمد ایاز, اس کے ساتھ مذاکرات ہوئے, ریٹن معاہدہ ہوا کہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے, تو ہم نے وہ دھرنا ملتوی کر دیا. لیکن 2-3 ہفتے بعد پھر سے پولیٹیکل محرر تھا حمید, اس کو شہید کیا گیا, تو پھر ہم نے دھرنا دیا. پھر اس میں ہمارے ساتھیوں پر کریک ڈاؤن ہوا اور ہمارے ساتھی گرفتار ہوئے. تو 2 لوگوں پہ 16 ساتھی گرفتار ہوئے. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلے مزید اس میں اضافہ ہوا. آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, گھر کے اندر لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے کیونکہ ہمارے لوگوں کو ڈی ویپنائز کیا گیا تھا اور بالکل آسانی کے ساتھ یہ نامعلوم لوگ آتے تھے اور ہمارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے. اس کے بعد پھر دھماکے شروع ہوئے, پھر کبھی کبھی سیکیورٹی فورسز کے گاڑیوں کو نشانے بناتے تھے. ابھی حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ پہلے مہینوں میں واقعات ہوتے تھے, اب تقریباً ایوریج ہفتے میں 2-3 واقعات ہوتے ہیں. تو لوگ کافی پریشان ہیں, کاروباری لوگوں کو کافی, اور باقی جو لوگ ہیں اس کو ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں. اور یہ حکومت سے سوال کرتے ہیں, سیکیورٹی فورسز سے, کہ اتنے بڑے آپریشن کے بعد بھی امن کیوں یقینی نہ ہو سکا. اس دن جو واقعہ ہوا وزیرستان کے دفتر میں موجود تھے, تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم تھا کہ فائرنگ شروع ہوئی. جب ہم وہاں پہ گئے میرلی چوک کے بالکل ہی قریب 300-400 میٹر کے پاس کیمپ ہے, یہاں پہ پولیس اسٹیشن ہے, لیکن بالکل وہاں پہ تحصیل روڈ پہ قیصور علی خیل کے 4 جو مشران تھے بے دردی کے ساتھ قتل کیا. اور تقریباً 2-3 گھنٹے تک تو ہم پولیس کے اہلکاروں کو دیکھا کہ وہاں پہ پہنچ جائے, اور نہ آرمی کے اہلکار آئے واقعے کی روک تھام کے لیے. اور اس طرح تقریباً 200 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں, جس میں CSS آفیسرز ملکانہ اور دیگر مختلف کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. لیکن ایک بھی ٹارگٹ گرفتار کے صرف نامعلوم لوگوں کے خلاف FIR درج ہوتا ہے اور پھر FIR کو تانے میں ہی رکھ دیتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں ہوتا. انضمام تو ہوا ہے لیکن آج بھی لوگ عدالت کے تقریباً 70-80 کلومیٹر دور بنو جاتے ہیں. جوڈیشل کمپلیکس وہاں پہ ہمارا نارتھ وزیرستان کا, اور یہاں پہ شفٹ نہیں ہوئے نارتھ وزیرستان. یہ جرگے بالکل ناکام ہو چکے ہیں, اور ہم نے پشاور میں پریس کانفرنس بھی دیا کہ جرگے کو پاکستان سپریم کورٹ نے اس کی قانونی کو ختم کی ہے اور جرگے کے ذریعے مسائل حل نہیں ہو سکتے. باقی پاکستان میں جس طرح عدالت کے ذریعے مسائل کو حل کیا جا رہا ہے, ہماری بھی یہی ڈیمانڈز ہے کہ یہاں پہ مقامی جو مسائل پیدا ہوتے ہیں مختلف کھیلوں کے درمیان, ابھی بھی خدی اور مچھی کھیل کے درمیان لڑائی تھی اور بڑے آزادانہ استعمال کر رہے تھے بڑے اسلحے کا. 3-4-5 دن یہ لڑائی جاری تھی اور اس میں بعض لوگ زخمی بھی ہوئے, اور ہم نے بار بار ضلعی انتظامیہ کو اور ضلعی انتظامیہ سے عدالت سے ریکویسٹ کی کہ عدالت کے ذریعے اس کو حل کیا جائے, لیکن وہاں پہ بار بار یہ جرگے کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ 1996 میں بھی اس جرگے کے ذریعے حل کیا تھا, لیکن پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. تو عدالت کے ذریعے ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمیں FCR کی طرف پھر سے دھکیلنا چاہتے ہیں. یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسل جو ابھی یہ اسمبلی میں لا رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے کافی نقصان دہ ہے, اور ہم نے اس وقت بھی اس کی مخالفت کی تھی.
اور آئندہ بھی انشاءاللہ احتجاج کی صورت میں، پریس کانفرنس کی صورت میں اس کا راستہ روکیں گے، اس کے خلاف اپنی آواز بلند کریں گے۔ فرزانہ صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہ معاملہ کس طرح دیکھ رہی ہیں۔ 20 سال سے وہ صحافت کر رہی ہیں اور خاص کر ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی انہوں نے سٹوریاں کی ہیں اور بڑی نظر ہے ان کی اس خطے پہ۔ تو فرزانہ صاحبہ آپ بتائیے کیا ہے یہ سارا کچھ؟ جیسا کہ اسد نے بھی کہا اور میر کلام نے بھی کہا، سچویشن جو ہے وہ یقیناً بہت خراب ہو رہی ہے، اور خاص طور پر جب ہم اگرچہ یہ قبائلی اضلاع ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی یہ افغانستان کے سرحدی علاقے ہیں اور رہیں گے، اور افغانستان جیسے کہ آپ نے کہا کہ افغانستان میں اس طرف جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی براہ راست اثر ادھر پڑے گا، اور پھر اپنے جو موروثی حالات ہیں وہ بھی ساتھ رہیں گے۔ تو سچویشن جو ہے وہ تو مجھے انتہائی تکلیف دہ بھی نظر آ رہی ہے اور خطرناک کی طرف جاتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کے مختلف واقعات مسلسل ہو رہے ہیں، آئی ڈی بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ پولیس پر، آرمی پر بھی حملے ہوئے۔ اگر آپ اس سال کے جو 57 کلنگ کے واقعات ہیں یا اوورال 200 سے زیادہ ہیں جب سے ضرب عضب ختم ہوا اور لوگ واپس آئے یا امن بحال ہوا، ان 2-3 سالوں کی بات کریں تو اس میں جو نمبر ایک بڑا ہمیں نظر آتا ہے، اگر اس میں دیکھیں تو ہمیں ہر طبقے کے لوگوں کو، ہر شعبے کے لوگوں کو نشانہ وزیرستان میں بنایا گیا ہے، جس کا کہ یقیناً ایک الارمنگ سچویشن، اور خصوصاً اب میں جب دیکھتی ہوں کہ آپ اگر دیکھیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ہم دیکھیں تو ایک واقعے میں 4 لوگوں کو جاں بحق ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا، نامعلوم آتے ہیں، مار کے چلے جاتے ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے۔ تو مجھے تو سچویشن آپریشن سے پہلے والی ہی سچویشن کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پہلے بھی ہم یہی خبریں سنتے تھے کہ وہاں پر اسی طرح کچھ لوگ آ جاتے ہیں ٹینٹڈ گاڑیوں میں، کالے شیشے والی گاڑیوں میں، ان کے پاس بڑا بڑا اسلحہ ہوتا ہے اور مسلسل فائرنگ کر کے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ امن کی بحالی کے بعد 1 سال تو ٹھیک رہا، پھر اچانک یہ کیا سچویشن ہوتی جا رہی ہے۔ تو یقیناً ریاست کو بھی اور حکومتی اداروں کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔ پولیس مجھے وہاں پہ بہت ہی اختیارات تو اس کو مل گئے ہیں لیکن وہ وہاں پر ان کو مجھے لگتا ہے کہ بے اختیار ہی ہے۔ تو اصل اختیار جن کے پاس ہے، اصل ریموٹ کنٹرول جن کے پاس ہے، ان کو ذرا دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز افغانستان میں بھی دیکھیں کوئی بیل جو ہے منڈے چڑھتی ہمیں ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے، اگرچہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اچھی توقعات ہو، لیکن افغان حکومت کے اور افغان طالبان کے آپس میں جو معاملات ہیں وہ بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ افغان حکومت کے اندر بھی بہت ساری دڑے بازیاں ہیں، تو وہاں کی سچویشن پھر یہاں بھی خراب سچویشن، تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے ریاست کو بہت دھیان سے دیکھنا ہوگا۔ دوسری اہم بات جو آپ نے ADR کی ہے، مجھے واقعی اس پہ بڑی حیرت ہوئی ہے کہ آپ آرٹیکل 37 کو بیس بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اسپیڈی جسٹس چاہتے ہیں، تو پھر بات تو وہیں جا کے کھڑی ہو گئی نا۔ جرگہ بھی وہی اسی بنیاد پر بنایا جاتا تھا جب FCR ہوتا تھا، یا اگر ہم پہلے کی بات کریں انضمام سے پہلے کی، تو وہ بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم اسپیڈی جسٹس چاہتے ہیں، اپنی روایات کے مطابق چاہتے ہیں، تو بات تو پھر وہیں جا کر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو پھر بدلا کیا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم انضمام اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو مین سٹریم کا حصہ بنایا جائے۔ مجھے یاد ہے یہی کہا گیا تھا، یہ وہ الفاظ تھے جو آپ کو بھی یاد ہوں گے اور سب کو یاد ہوں گے۔ پھر یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو نہ صرف یہ کہ جو ان کو ملنے والی جو قبائلی اضلاع ہیں ان کو 10 سالوں کے اندر ملنے والی مراعات کو دیکھتی ہوں تو بھی نتیجہ ہمیں بہت سلو نظر آتا ہے، بلکہ میں کہوں کہ 0 نظر آتا ہے تو وہی ٹھیک ہوگا، کیونکہ میں ابھی بھی جاتی ہوں رپورٹنگ کرنے، نہ تو صحت کے مسائل ہیں، نہ عدالتوں کی صحیح بات ہو رہی ہے، نہ وہاں پہ پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کی بات ہو رہی ہے، اختیار نہ سول انتظامیہ کو مکمل اختیارات دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو پتہ نہیں کب یہ سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ایک ورس سچویشن کی طرف ہمیں نظر آ رہی ہے جاتی ہوئی۔ تو ظاہر ہے جو اس کو دیکھنے والے ہیں، جو ان کے ذمہ دار ہیں، ان کو دیکھنا ہوگا کہ اس سے پہلے کہ افغانستان میں معاملات کچھ اور طرف نکل جائیں، ہمیں اپنے علاقوں کو سیکیور بنا لینا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا آج کی گفتگو میں شامل ہونے کا۔ اسی طرح کے موضوعات ہم لاتے رہیں گے تاکہ عوام کی آواز جو ہے وہ حکمرانوں تک پہنچ جائے۔